औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह बकरा की 27 आयत को समझ लेने के बाद आज हम एक कदम 28 आयत की तरफ बढ़ाते हैं। 27 आयत तक हमने सीखा कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी यहाँ इस दुनिया में नहीं है जिसको हम अल्लाह के शरीक बनाएं। अल्लाह ताला वाहिद है, अल्लाह ताला ही है जिसने ज़मीन बनाई और आसमान बनाए और हम सबको पैदा किया और हमसे पहले वाले लोगों को भी पैदा किया। अल्लाह ताला ही है जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब दी और वो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई। एक ऐसी किताब जिसके बारे में कोई भी गलत राय कायम नहीं कर सका, एक ऐसी किताब जिसकी एक आयत भी कोई नहीं बना सका, एक ऐसी किताब जिसमें किसी को कोई भी मसला या कोई भी शक नहीं पड़ा। फिर जब लोगों को इस किताब से कुछ ना मिला तो उन्होंने कह दिया कि ये किसी किताब है जिसमें अल्लाह बस मिसालें बयान करता है। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत भी दे दी कि अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं आती कि वो किसी भी चीज़ की मिसाल दे, फिर चाहे वो मशर की हो या मशर से हकीर चीज़ की हो या उससे ऊपर की चीज़ हो। फिर अल्लाह ताला ने हमें ये बात वाज़ेह कर दी कि इन्हीं मिसालों के ज़रिए, यानी मिसाल एक ही होती है लेकिन कुछ लोग ईमान लाते हैं और कुछ लोग काफिर बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि वो काफिर फासिक के अलावा और कोई नहीं बनता। अब फासिक कौन होता है? फासिक वो लोग होते हैं जो जिनमें खराबी हो जाए। मसलन जैसे किसी फल में अगर बाहर से खराबी जाहिर हो जाए तो हम उसका वो टुकड़ा निकाल कर फेंक देते हैं। तो फासिक वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से किए गए अहद को तोड़ते हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें तोड़ देते हैं और फिर ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उन्हीं फासिकीन के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका हुमुल खासिरून, ये ही नुकसान उठाने वाले हैं। यानी ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ये मिसालों से नहीं समझते अल्लाह ताला के भेजे हुए कलाम से नहीं समझते तो फिर यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला अब कह रहे हैं कैफ़ा तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो। कैफ़ा कैसे, यानी एक ताज्जुब है तुम लोगों पर, यानी हैफ है तुम पर कि तुम कैसे अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो। वकुंतुम अम्वातन, जबकि तुम मुर्दा थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जबकि तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। पहले हम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ने हमें जिंदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ वापसी है, उसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। यहाँ पर हमें दो मौत और दो जिंदगियां बताई गई हैं। एक मौत जब हम कुछ भी नहीं थे, नोट कर लें, ये मौत उस वक्त की है जब हम अपनी अम्मी के पेट में भी नहीं थे, जब हमारा कोई वजूद ही नहीं था, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है हल अता अलल्लज़ीना हीन मिनद्दर लम यकुन शैअम मज़कूरा, क्या इस इंसान के पास वो वक्त नहीं आया जब वो कोई मज़कूर चीज था ही नहीं। यानी एक ऐसा वक्त जब उसे कोई जानता नहीं था, जब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, जब किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई है। यानी वो जब ने इस दुनिया में नहीं आई थी, जब हमारा वजूद यहाँ पर नहीं था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने मेरा नहीं कहा, नोट कीजिएगा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है बिल्लाह, तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो। यानी जैसे कि अल्लाह ताला खुद बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला का अपना कलाम है। जैसे मैं अगर कहूँ कि तुम कैसे मेरी बात नहीं मान सकते, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नाम नहीं लूंगी, मैं ऐसा कहूंगी तुम मेरी बात कैसे नहीं मान रहे या तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि तुम मेरा इनकार कैसे करते हो, बल्कि अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो। तो इसका जवाब ये है कि कुरान सुना गया था, ठीक है, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल हुआ तो वो सुनने की कैफियत में था, यानी वो लिखा नहीं गया था। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का कैसे इनकार करते हो,
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت صحابہ کو پہنچاتے ہیں اور صحابہ سے یہی آیت ٹرانسفر ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے. تو یعنی جیسے سننے والے کو ہم کہہ رہے ہوں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو، میرا تو وہ انکار کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایسے کہوں کہ تم میرا انکار کرتے ہو تو وہ مزہ نہیں آتا جب ہم یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، تو سننے والے پر زیادہ اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب تم مردہ تھے، یعنی تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، یعنی تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں ہم نے زندہ کیا. زندہ یعنی اب ہم جو زندگی کی حالت میں ہیں یہ ہماری اب کی حالت ہے، یہ جو ہے یہ ہماری اب کی حالت ہے. اس کے بعد پھر ہمیں موت آئے گی، ایک ایسی حقیقت جو ہم ہر روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. چاہے لوگ آخرت کو جھٹلائیں، چاہے لوگ اللہ کو جھٹلائیں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، لیکن موت کو آج تک کسی نے نہیں جھٹلایا. تو موت آ کر ہی رہے گی. اس کے بعد پھر ہمیں زندگی دی جائے گی، یعنی 2 موت اور 2 زندگیاں. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. یعنی چاہے تم انکار کرو نہ کرو، چاہے تم میری طرف آؤ نہ آؤ، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر تمہاری واپسی میری طرف ہوگی. یعنی اس دن تم سے وہ سارے حساب چکتے ہو جائیں گے جو تم ابھی منمانی کر رہے ہو، یا جو تم ابھی نہیں مان رہے، یا جو ابھی تم انکار کر رہے ہو. ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری واپسی، تم سب کی واپسی میری طرف ہی ہوگی. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذی، وہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ ہے، ما فی الارض، جو کچھ ہے، جمیعاً، سب کا سب. بس یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ تم اپنی ہی مثال لے لو کہ تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، خود سے ہی تم کچھ سبق سیکھ لو، اپنے اندر سے ہی سیکھ لو. تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دی جائے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر تم ایک دن میری طرف آؤ گے. خود کے اندر سے ہی پوچھو کہ تم کیسے اس ہستی کا، اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن اگر تم اپنے اندر سے ہی نہیں پوچھتے تو پھر تم باہر کی ساری چیزیں دیکھو، زمین کی ساری چیزیں دیکھو. اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے نا خلق لکم، لکم یعنی کہ تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے. یہاں پر نوٹ کر لیں کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا میں لعنتی بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے جس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کے طور پر، یعنی اس معافی نہیں دی تھی بلکہ اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیج دیا تھا. تو ہم اس دنیا میں سزا کے طور پر آئے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے غلط ثابت کر دیا ہے. ہم انشاءاللہ اس رکوع کے بعد جو چوتھا رکوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ جو زندگی شروع ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہی شروع ہوئی تھی. پہلے کوئی بھی انسان، کسی انسان کا وجود نہیں تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود آیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارا وجود آیا. تو یہ جو زمین بنائی گئی ہے یہ لکم ہے، یعنی ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هو الذی خلق لکم، وہ اللہ ہی ہے، وہ ہی ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین تمہارے لیے ہے. ما فی الارض، جو کچھ اس زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب. آپ دیکھیں سورج کی مثالیں، سورج سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم. رات سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم. چوپائے مال ہو، زمین ہو، زمین کے خاموش ہونے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. زمین سے جو سبزیاں اور پھل وغیرہ آتے ہیں اس سے ہم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، بلکہ زمین تو نہیں، اس کے اندر جو بھی ہے، جمیعاً، اس کے اندر جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان بنایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی. یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے
کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، ہم سب سے پہلے بنیاد رکھتے ہیں، پھر جب وہ بنیاد بن جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ہم چھت کی طرف چلتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں پڑھ آئے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا سب کچھ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، آسمان کو فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسمان کو فسواہن برابر 7 آسمان بنا دیا۔ یعنی یوں سمجھے کہ بالکل جیسے ایک آسمان جتنا ہے اسی کے اوپر دوسرا آسمان، اسی کے برابر تیسرا آسمان، یوں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اور اگر آپ احادیث سے کبھی گزرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو آسمان ہے ان میں جو اتنے وسیع ہیں، یا پھر ان میں اتنا اسپیس ہے، اتنی خلا ہے کہ ہزاروں سال بھی اگر کوئی بندہ ان میں سفر کرے، یعنی کہ اس آسمان سے نکلے اور اوپر چڑھتا جائے، ہزاروں سال سفر کرے، تب جا کر وہ دوسرے آسمان پر پہنچے گا۔ تو یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے، اس سب کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تمام عالموں کا رب ہے۔ وہ عالم، ایک تو ہمارا عالم ہے نا، ایک باقی جو بھی عالم ہے آسمان کے اوپر کیا ہے، اس آسمان کے اوپر ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین بنائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن اور پیر کے دن، یعنی 2 دن، اتوار اور پیر، نوٹ کر لیں، ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، یعنی زمین کو بچھایا، جسے یہاں پہ تھا نا کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ تو اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا۔ اس کے بعد منگل اور بدھ کے دن، نوٹ کیجیے گا ان دنوں کو، یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، منگل اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی چیزیں تھیں وہ بنائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے منگل اور بدھ کے دن بنائی، اور جو باقی 3 دن بچتے ہیں ہفتہ کے، ان میں سے 2 دن ہے، ایک ہے جمعرات اور دوسرا ہے جمعہ، جمعرات اور جمعہ۔ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ اور قرآن پاک کی ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر دھواں اٹھایا، یعنی وہ دھواں ہی تھا، پھر ان دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، ایک آسمان، پھر 7 آسمان، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر گئے 7ویں دن۔ دیکھیں، نوٹ کریں، یہ 2 دن اتوار اور پیر، ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی۔ یہ 2 دن یعنی منگل اور بدھ، ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان بنایا۔ پھر ایک 7واں دن ہمارے پاس بچتا ہے، اس 7ویں دن میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی طرف چلے گئے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی طرف ہیں، اپنے عرش پر ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کا علم وہ تمام جہانوں پر ہے، ہر چیز پر ہے۔ وسیع کرسی السماوات، اسی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ 6 دنوں میں بنایا، پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ عرش پر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ پورا انتظام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو سورہ فصلت اور سورہ حامیم سجدہ میں اسی سے ملتی جلتی آیتیں ملیں گی، ان کو نوٹ کر لیں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 27 سے لے کر 32 تک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اسے بنایا۔
رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کی بلندی کو بلند کیا اور اسے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ یہاں پر بھی دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، یعنی دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا وہ عربوں کو ایک بڑی چیز لگتی تھی اور نئی چیز لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسے نہ صرف بنایا بلکہ اسے بلند بھی کیا اور اسے بالکل درست بنایا، یعنی برابر بنایا، جیسے ایک آسمان، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا۔ اس کے بعد وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے اس کی رات کو اندھیرا کیا اور اس کے دن کو روشن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رات اور دن بنائے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین سے جمایا۔ یہ آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 27 سے 32 تک، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ پہلے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی۔ دیکھیں جب بھی قرآن پاک میں ایسی کوئی آیات ہو جو آپس میں کنیکٹ نہ ہوتی ہوں، جڑتی نہ ہو، یا ہمیں ایسے لگتا ہو کہ ان آیات میں مسئلہ ہے، تو وہ اصل میں ہماری سمجھ ان تک پہنچ نہیں سکتی۔ باقی قرآن پاک میں کوئی غلطی نہیں۔ آپ ایسے سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی اور پھر آسمان بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیات میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اس کے علاوہ آپ سورہ حامیم سجدہ کی آیات بھی دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو، خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، یعنی اتوار اور پیر، جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، یعنی وہ اللہ جس نے اکیلے ہی سب کچھ کیا، تم اس کے شریک بناتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی تو رب العالمین ہے، یہ اللہ ہی تو رب العالمین ہے جس نے وہ تمام چیزیں بنائی جو تمہارے لیے زمین اور آسمان میں ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے نہ، یعنی تاکہ وہ ہلے نہ، یہ ترجمہ اس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس لیے ہی زمین میں گاڑے تاکہ زمین ہلے نہ۔ اور وَبَارَكَ فِيهَا، اسے برکت دی، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اسی زمین سے پھل نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، اناج نکلتے ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور 4 دن میں اس کا رزق مقرر کیا، یعنی 2 دنوں میں وہ بنائی اور پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کیا، یعنی جو چیزیں بنائی منگل اور بدھ، یعنی 4 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام کام کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سواء للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے، یعنی جو سوال کرتے ہیں یہ آیات ان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیسے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ سورہ حمیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے پہلے زمین بنائی اس کے بعد آسمان بنایا، جبکہ سورہ نازعات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی۔ پھر اس کا جواب انشاءاللہ آگے دوں گی، لیکن یہ پوری مکمل سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم السماوات الى السماء ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وحی دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال لها، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، وللارض، اور زمین کو۔ جب دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا اتیا طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا نا خوشی سے آؤ، قالتا اتینا طاعین، ان دونوں نے کہا اے اللہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں، اللہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ تو یعنی یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو
चिरागों से सजाया यानी सितारों से सजाया और उनको शयातीन को भगाने का जरिया बनाया। जब इंशाल्लाह ये आयतें आएंगी तो ज़्यादा वजाहत होगी। अब ये समझें कि यहाँ पर ये जो थोड़ी मुश्किल पैदा होती है समझने में कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन बनाई या आसमान बनाया, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन बना ली थी, फिर अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, फिर अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को फैलाया बाद में। यानी पहले अल्लाह ताला, जैसे यूँ समझें कि एक चादर हम जब बनाते हैं तो वो चादर फिलहाल हम बनाकर रख देते हैं, सही है, लेकिन जब वो बिछाने की बारी आती है तो फिर वो हम उठाते हैं और खोलते हैं और उसे बिछा देते हैं ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को पहले बना दिया था, फिर अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर ज़मीन को उस पूरी यहाँ पर बिछा दिया, सही है। इसका एक जवाब तो ये है, ये इब्ने अब्बास की राय है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पहले बनाया था फिर आसमान को, लेकिन ज़मीन को बिछाया बाद में था। इसका एक और जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन को बना तो लिया, लेकिन ज़मीन मुर्दा होती अगर आसमान ना होता। यानी ज़मीन में जो भी रिज़्क़ था, जो भी रिज़्क़ हमें ज़मीन से मिलता है वो आसमान के ज़रिए से ही आता है ना। यानी अगर आसमान से बारिश होना बंद हो जाए तो हम ज़मीन में कुछ खाएं और कुछ पिए ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसके बाद फिर पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया, फिर आसमान को, फिर इसी आसमान के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ज़मीन की पैदावार बनाई। तो इसका जवाब ये है। उसके बाद नोट कर लें कि शुरू में सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या बनाया था? तो उसका जवाब है सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया। सबसे पहले तो अल्लाह का अर्श था, ठीक है, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। ये भी नोट कर लें, आपको पता होगा अल्लाह का अर्श था, और अल्लाह का अर्श किससे बना हुआ था? पानी से, पानी पर। अभी भी अल्लाह का अर्श पानी पर है। और फिर अल्लाह ताला ने कलम को बनाया, और कलम को अल्लाह ताला ने कहा लिखो, और कलम ने वो तमाम चीज़ें लिख दी जो क़यामत के दिन तक होनी है, बल्कि ये भी कि कौन जहन्नुम में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमल करना छोड़ दें कि बस लिखा हुआ है कौन जहन्नुम में जाएगा कौन जन्नत में, बल्कि जब इंसान बालिग होता है, अक्लमंद होता है, जब उसे अकल और शऊर आता है, तो फिर इंसान के ऊपर होता है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्जी दी है। अल्लाह ताला ने पानी से अर्श बनाया, उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम बनाया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते बनाए। फरिश्ते, तब ज़मीन और आसमान का कोई वजूद नहीं था, फरिश्ते बनाए। फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने जिन बनाए, ठीक है। अच्छा, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? इसका जवाब यह है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के लिए बनाया कि वो अल्लाह ताला का दिया हुआ काम कर सके। फरिश्तों को ना खाने की तलब होती है, ना नहाने की तलब होती है, ना बच्चों की तलब होती है, ना ही शोहबत की तलब होती है, किसी चीज़ की तलब नहीं होती। वो यूँ समझे कि नूर से बने हुए, रोशनी से बने हुए, सिर्फ मुनव्वर होते हैं, सिर्फ रोशन होते हैं। इनको कोई भी उम्मीद नहीं होती, कोई भी ख्वाहिश नहीं होती, बस अल्लाह ने जो काम दे दिया। आपको पता है कि इस वक्त भी फरिश्ते अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए हैं, अल्लाह का अर्श उठाए हुए, और वो सालों से, जब से अल्लाह का अर्श बना है और फरिश्ते बने, सालों से फरिश्ते अल्लाह का अर्श उठाए हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं थके, सही है। इसके अलावा फरिश्ते हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसानों के जो अमाल अल्लाह ताला के पास ले जाते हैं, फजर के वक्त भी हमारे अमाल अल्लाह ताला के पास जाते हैं, और असर के वक्त भी अल्लाह ताला के पास हमारे अमाल जाते हैं, और वो फरिश्ते ले जाते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं थके। बारिश फरिश्तों के ज़रिए बरसती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये काम दिया है। तो फरिश्तों को जो अल्लाह ताला ने काम दे दिया वो बस वही करते हैं। जैसे एक फरिश्ता है जो क़यामत के दिन सूर फूकेगा, तो वो भी इंतज़ार में है, इंतज़ार में खड़ा हुआ है। अगर कोई मुझे कहे कि तुम ये इंतज़ार करो मैं आऊँ, तो फिर तुम बैठना या फिर तुम ये काम करना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंतज़ार करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा दिन, पूरा दिन भी नहीं हो पाएगा ना। तो फरिश्ता वो सालों से इंतज़ार कर रहा है कि बस हुक्म मिले और क़यामत वाली सूर फूंक दो और सब ख़त्म कर दो। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की इताअत के लिए हैं, जो सिर्फ अल्लाह ताला का कहना मानते हैं, उनकी अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई राय नहीं होती। जिन अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए पैदा किए, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने आसमान के लिए पैदा किया। यानी कि
اللہ تعالیٰ نے عرش پانی پر بنایا، پھر قلم بنایا، پھر فرشتے بنائے، پھر جن بنائے، اسی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنا دی اور آسمان بھی بنا دیا، اور ان دونوں چیزوں کو، زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. صحیح ہے. پھر 6 دنوں کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اپنے عرش کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے عرش پر گئے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام انتظامات سنبھالے. فرشتوں کو جو انتظامات دینے تھے وہ انہیں دے دیے. جنوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بنایا، جن زمین پہ رہتے تھے، لیکن جن کیونکہ آگ سے بنے ہوئے تھے اس لیے وہ بہت زیادہ یوں سمجھے جوشیلے تھے، غصیلے تھے، غصے والے تھے، اور وہ ان کی زمین میں وہ رہ نہیں سکے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی فساد ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کر جنوں کو ختم کروا دیا، اور جنوں کو فرشتے صحراؤں میں اور ریگستانوں میں یا پھر ایسی جگہ جیسے جزیرے ہوتے ہیں وہاں پر چھوڑ دیا، یا سمندروں میں چھوڑ دیا. جن اب بھی موجود ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ ایسی آگ سے بنائے گئے ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ اب بھی موجود ہیں. اور نوٹ کیجیے گا کہ جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. جنوں میں آپ کو یہ دونوں طرح کے جن ملیں گے. جنوں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جنوں سے وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. جنوں سے ہی ایک اور یوں سمجھیں کہ ہستی یا ایک اور قسم کی مخلوق بنی جسے آج شیاطین کہا جاتا ہے. شیاطین، یہ جب ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنوں سے ہی شیاطین بنے، یعنی جو جن کا سردار تھا جس کا نام عزازیل تھا. عزازیل جس کو آج ہم ابلیس کے نام سے پکارتے ہیں، پہچانتے ہیں. باتیں اگر گڑبڑ نہ ہوئے تو پوری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ عزازیل جس کو آج ہم ابلیس کہتے ہیں یا شیطان کہتے ہیں، وہ عزازیل جنوں میں سے ہی تھا جو فرشتوں کے ساتھ آسمان کے اوپر رہتا تھا. جب جنوں کو ختم کر دیا تھا تو عزازیل ان کے ساتھ رہنے لگا تھا، اور وہ اللہ کی بہت 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 عبادت کرتا تھا. لیکن پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو. وہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو پھر اس سے اس کی ایک اور نسل آگے چلی، اس کی اولادیں، اس کے چیلے آگے چلے جو شیاطین کہلائے. شیاطین جو مردود ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. تو جن ایک الگ مخلوق ہے اور شیاطین ایک الگ مخلوق ہے. جن میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. شیاطین صرف بد ہوتے ہیں. شیاطین کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، اللہ سے دور کر دے، اور غلط راستوں پر، غلط رواجوں پر اور غلط رسموں پر چلا دے. ٹھیک ہے. تو شیاطین سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، جادو ٹونا اور کالا جادو، یہ سب چیزیں، یا غیبی چیزیں معلوم کرنا، کیونکہ شیاطین تو ہر طرف جاتے رہتے ہیں، بلکہ شیاطین تو آسمان کی طرف بھی جاتے ہیں. فرشتوں کی باتیں بھی وہ اچک لیتے ہیں، یعنی چھین لیتے ہیں یا چوری کر کے آتے ہیں. تو شیاطین یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، اور پھر انسان شیاطین کو اپنے بس میں کرتے ہیں. اور وہ وہی انسان کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کو پیٹ دے چکے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیٹ دے چکے ہوتے ہیں، تو ایسے انسان شیاطین کو اپنے ہاتھ میں، اپنے بس میں کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے وہ کام لیتے ہیں، غلط سلط جو بھی ہو. ایک بات میں 1% سچ اور 99% جھوٹ ملا کر پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. کاہن ہوتے ہیں جو ہاتھ پڑھتے ہیں یا زندگیاں پڑھتے ہیں. تو یہ کام شیاطین کے ساتھ مل کر ہی کیا جاتا ہے. باقی جو جن ہیں، یعنی جو شیاطین سے الگ جن ہیں، جو سب سے پہلے دنیا میں ہم سے پہلے بھی پیدا کیے گئے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. ان میں بھی نیک ہیں اور بد ہیں. وہ کیسے نیکی کرتے ہیں، ان کی نیکی کا کیا طریقہ ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. ان کی برائیاں کیا ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، یہ احادیث کی روشنی میں تھوڑا بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جن جو ہیں وہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں. تو یہ نہیں، یہ الگ مخلوق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسانوں کو بنایا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. تو ہم انشاءاللہ وہ آگے سیکھیں گے. آج جو بھی سمجھ میں آیا ہو، اگر اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اور باقی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تھیں وہ یہاں پر پوائنٹ ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تو ہم نے بس اوپری سے سننی، نہ سمجھنی کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس دن بنایا، اس دن بنایا، تمام چیزیں بنائی، عرش، قلم، فرشتے، جن، ان میں شیاطین، یہ تمام چیزیں ہم اتنی گہرائی سے نہیں جان سکتے نا، ہم تک باتیں پہنچی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پر جو سب سے بڑا علیم ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب سے بڑے علیم اور جاننے والے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کو بخوبی طور پر جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس اتنا ہی علم دیا ہے جتنا ہمارے لیے بہتر تھا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمیں دے دے، باقی اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ملیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔